कौन है हजरत अब्बास इब्न अली, जिनके लिए तहज्जुद में मौला ने दुआ मांगी हो? वो अली जिनके हसन हुसैन जैसे बेटे हों और कहें परवरदिगारा एक ऐसा बेटा दे जो करबला में मेरी नुमाइंदगी करे। आज अली मांग रहे हैं कि जिस आदमी पर खुम्स वाजिब उसकी इजाजत के बगैर उसके माल से खुद खुम्स निकाल, सिवाय नाइब इमाम या उनके वकील, खुद से न बीवी को हक है शौहर के माल से खुम्स देने का, न औलाद को हक है वालिदैन के माल से खुम्स देने का। अब ये अभी तक जितने सवाल हैं ये सब 3 दिन पहले के थे, फिर भी इनमें 2 या 3 मसले बाकी बच रहे हैं। तो एक सवाल यह है कि अगर एक पर्देदार औरत अपने घर की बालकोनी में कपड़े सुखाने के लिए आती है और उस वक्त मकना या स्कार्फ नहीं, बाल उसके छुपे हैं मगर चेहरा और हाथ नजर आ रहा है, तो जायज है या नहीं? बहरहाल अगर बालकोनी की ऐसे मकाम पे आ रही जहां नामहरम की निगाह पड़ सकती, तो वही मसला है जो बाजार में जाने का, जितना पर्दा उस पर वाजिब है वो बालकोनी में भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा वक्त है या ऐसी जगह कि औरत को इत्मीनान है कि किसी की निगाह नहीं पड़े, इत्तेफाकन पड़ जाए दूसरी बात है, इसको इत्मीनान, इस सूरत में इसके लिए इजाजत है। जैसे रात का वक्त है या ये कि बिल्डिंग की सबसे ऊपर के फ्लोर पे और उससे ऊंची आसपास कोई और बिल्डिंग नहीं, या ये कि बालकोनी एक ऐसी गली में खुलती कि जहां आमद रफ्त न होने के बराबर है। बहरहाल ये तो मैं मिसालें दे रहा हूं, असल चीज औरत का इत्मीनान। अगर उसे इत्मीनान है कि कोई नहीं देखेगा तो जा सकती है बालकोनी, इत्मीनान नहीं है तो वो उतना ही पर्दा करके जाना जितना पर्दा करके घर से बाहर निकलेगी। सवाल यह है कि जो महरम लोग उनके सामने कितना पर्दा वाजिब है? नाक से लेके जानों तक तो छुपाना वाजिब है, इसके अलावा महरम रिश्तेदारों से बाकी पूरा जिस्म खोलना जायज है, सिवाय उस रिश्तेदार के जिसकी नीयत के बारे में खराबी पता चल जाए। वरना बाप भाई इनके सामने चेहरा, बाल, गर्दन, हाथ, हत्ता ये कि आस्तीन करते हुए लिबास, ये सब की इस्लाम ने इजाजत दी। एक सवाल यह है कि नामहरम अफराद जो घर में रहते उनसे कितना पर्दा है? जैसे देवर और ससुर। ससुर तो नामहरम नहीं है, ये आपको किसी ने गलत बता दिया, वो बिल्कुल पक्का महरम है बाप की माने। देवर बेशक नामहरम, उतना ही पर्दा है जितना आम लोगों से पर्दा है। एक सवाल यह है कि पहले तो हम रोजा रखते वक्त आसमान को देखते थे, जब मशरिक की तरफ सफेदी नमूदार होती थी सहरी खत्म करके नमाज पढ़ लेते थे, और जब मगरिब की सियाही खत्म हो जाती थी, सुर्खी मगरिब की सुर्खी सियाही में बदल जाती थी तो इफ्तार कर लेते थे। मगर अब रोजे के टाइम टेबल मिल जाते अगर तो क्या नमाज के टाइम टेबल के मुताबिक सैर और इफ्तार कर सकते? आम दिनों में रमजान के अलावा नमाज सुबह का जो टाइम लिखा है उससे आम दिनों में कम से कम आप 15 या 20 मिनट पहले सैर कर लें, इसलिए कि इसमें आम दिनों में जो नमाज का टाइम है वो बहुत एहतियात वाला होता है, वक्त से 10 मिनट 12 मिनट आगे ही वो बाद में ही टाइम लिखते हैं। और लेकिन मगरिब का टाइम जो है वो आम दिनों में भी सही। तो इफ्तार के वक्त तो जो नमाज के टाइम टेबल में मगरिब का वक्त लिखा है पूरा खोल लो। शहर में जो नमाज सुबह का टाइम उससे कम से कम 15 मिनट पहले रोजा बंद कर लीजिए। या ये कि अपने पुराने तरीके में जाइए जो सबसे अच्छा कि आसमान की सफेदी देख कर ही रोजा रखिए, वो तो सबसे अच्छा है। वरना टाइम टेबल में 15 मिनट की एहतियात आपको जरूर करना है। दूसरा सवाल यह है कि इफ्तार किस वक्त मुस्तहब है, नमाज से पहले या नमाज के बाद? ज्यादा अफजल है कि मगरिब इशा की नमाज पढ़ ले, इसके बाद इफ्तार करें। अब सवाल है, एक सवाल यह है कि अक्सर ये देखा या सुना गया कि किसी इंसान पे जादू हो गया या किसी पे जिन का असर हो गया, फिर उसे हाजिरी वगैरह आती, इंसान अपने होश व हवास में नहीं रहता और ऐसी हालत होती है कि देखने वाले तौबा करते हैं
اور اگر کوئی قریب میں نہ ہو تو یہ انسان اپنے آپ کو زخمی بھی کر دیتا. اس حاضری کی شرعی حیثیت اور اس کا علاج کیا؟ کیونکہ کچھ عرصے پہلے ایک لڑکی نے اسی حالت میں اپنے آپ کو ہلاک بھی کر دیا. اصل میں دنیا میں انسانوں کے ساتھ آئیے ڈرنے کی بات نہیں، آئیے شاباش. تو جس طرح انسان جانوروں پہ قابو پاتا اور ان کو اپنے گھر میں لا کے ٹریننگ دیتا، اسی طرح بعض جن بھی ہیں جو انسانوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے، اور انسان بھی ہیں کہ جو جنوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو ایک چیز ہے. اور اس میں جس طرح انسانوں میں اگر کوئی بدماش قسم کا انسان اور اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی طاقت آ جائے جن میں، تو دوسروں کو نقصان پہنچائے. اسی طرح اگر کوئی بدماش جن ہے تو وہ بھی انسانوں کو نقصان پہنچا سکتا. اس کے علاج بھی ہے، اس کی تعویذ بھی ہے اور اس کی دعائیں بھی. بہرحال درس کے دوران تعویذ دعا وغیرہ ہمارا موضوع نہیں ہوتا. اس کے لیے جو علماء کرام ہیں وہ بتا سکیں گے. لیکن ایسا 100 میں سے 10 معاملات میں 90 معاملات میں جو حاضری ہوتی وہ کوئی ذہنی یا نفسیاتی بیماری یا کوئی مینٹل کیس ہوتا. 100 میں سے 90 سے بھی زیادہ 95 ایسے معاملات کہ اگر صحیح طبیب سے رجوع کر لیا جائے تو وہ جس کو ہم حاضری سمجھ رہے ہیں وہ پاگل پنا یا مالی خولیا کی کوئی قسم نکل آئے گی جس کا علاج وقت پر ہو تو انسان کو شفا مل جاتی. صرف 100 میں 5 ایسے معاملات ہیں کہ جہاں طبیبوں کے ہاتھ سے معاملہ نکل جاتا. پھر یہ ہے کہ وہ دعا و تعویذ کا مرحلہ. تو اگر کوئی ایسا کیس اور معاملہ تو انسان دونوں طرف برابر سے کوشش کرے. ایسا نہ ہو کہ دعا تعویذ میں اتنا لگے کہ جو طبیب کا مشورہ ہے اس کی طرف جائے ہی نہیں. اور اسی طرح طبیبوں کے ساتھ معاملت کرتے ہوئے بھی دعاؤں کے مسئلے کو نظر انداز نہ کیا جائے. اب اس کے اندر تسخیر جن کو توڑنے والی جو دعائیں کچھ مفاتیح الجنا میں بھی پائی جاتی ہیں. دعائے سباسب، سورہ علم نشرہ، سورہ قلم 3 4 5 ان کے اندر اس کا علاج ہے. جو اگر کسی کا پرسنل مسئلہ کبھی پیش آ جائے تو وہ کسی ایسے عالم سے، کیونکہ تمام علماء تمام چیزوں کے اوپر برابر سے حاوی نہیں ہوتے. کوئی تقریر اچھی کرتا ہے، کسی کی قرأت اچھی ہے، کوئی مسائل اچھے جانتا ہے، کوئی عملیات کو زیادہ بہتر جانتا. ان سے رجوع کریں تو انشاءاللہ یہ مسئلے حل ہو جائیں. ایک سوال یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا اور لیکن ان کی وراثت تقسیم نہیں کی گئی اور ایک اولاد گھر کی چیزوں میں سے کچھ چیزیں اپنے استعمال کے لیے اٹھا کے لے گئی. اچھا، اب اگر جتنا ان کا حصہ بنتا تھا باپ میں، باپ کی جائیداد، انہوں نے جو چیز اٹھائی وہ اس سے کم یا اس کے برابر ہو تو کیا یہ جائز ہے؟ جی نہیں، جائز نہیں. باپ یا ماں کی میراث جو حصہ بنتا ہے وہ قیمت نہیں ہے، وہ ہر چیز میں حصہ. فرض کیجئے کہ 2 بھائی اور باپ نے 2 مکان چھوڑے، دونوں کی قیمت برابر ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک مکان ہمارا ہے ایک مکان ہمارے بھائی کا. نہیں، پہلے مکان میں آدھا ہمارا ہے آدھا اس کا ہے، دوسرے مکان میں آدھا ہمارا ہے آدھا اس کا. ہم یہ سوچ کر کہ چلو ایک مکان پہ قبضہ کر لیں دوسرے میں وہ رہے گا. تو اگر ہم نے اس مکان پہ قبضہ کیا آدھا ہم دوسرے کا مال استعمال کر رہے ہیں. تو وراثت میں قیمت نہیں، خود چیز کے اندر انسان کا حصہ ہوتا. چنانچہ بغیر دوسرے وارثوں سے پوچھے خود ایک حساب لگا کہ باپ کے مال میں ہمارے 10,000 بنے، چلے ہم ہر چیز کے بجائے 10,000 کا ٹی وی لے گئے. غلط. ٹی وی میں ہمارا حصہ 10واں، مکان میں 10واں ہے، کپڑوں میں 10واں ہے، زیور میں 10واں، ہر چیز میں سے 10واں کاٹ کے ہم کو دیا جائے گا. اور دوسرا طریقہ یہی کہ اگر اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تو دوسرے جو وارث ہیں ان سے اجازت لے کہ یہ ہم لے جاتے ہیں اور جو دوسری چیز میں ہمارا حصہ ہے وہ ہم چھوڑ جاتے ہیں. خود اپنی طرف سے فیصلہ کر لے کہ چھوڑ جائے وہ غلط.
بلکہ اجازت لینا پڑے. اسی سے متعلق سوال یہ کہ کیا اس میں تمام بہن بھائیوں اور ماں سے پوچھنا پڑے گا جن کے راضی ہونے کا تو یقین لیکن ان کو مسائل وغیرہ معلوم نہیں تو شاید وہ راضی نہ ہو. اس سے فرق نہیں پڑتا. جب آپ کسی کی چیز استعمال کرنا چاہیں راضی ہونے کا یقین نہیں چلتا ہے بلکہ زبانی اس سے پوچھنا بھی پڑتا ہے. مسائل نہیں معلوم اس لیے منع کر دیں یہ ان کا حق ہے اور پھر یہ چیز آپ کی نہیں ہوگی. ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گئے, اس کی اولاد میں سے کسی کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو تو اس کے حصے کا مالک کون ہے؟ کیا بھائی بہن اس کی اجازت کے بغیر اپنا حصہ لے سکتے ہیں؟ جی نہیں, اپنے حصے کا وہ خود مالک ہے لیکن کیونکہ اس کا ذہنی توازن خراب ہے اس لیے جو نابالغ کا ولی ہے وہی پاگل کا بھی ولی ہوتا ہے. کہ اگر باپ وصیت کر کے گیا تھا کہ میرے فلاں بیٹے کے سرپرستی کے لیے میں بیوی کو یا اس کے بڑے بھائی کو یا بہن کو مقرر کرتا ہوں تو جس کو باپ نے وصیت میں ایسے بچے کا ولی بنایا وہ اس کے مال کو لے گا لیکن مالک وہی آدمی وہ مال لے کے سارا اسی بچے پہ خرچ کرے گا. ضروری نہیں کہ بچہ 40 سال کا نوجوان ہے لیکن ذہنی توازن ٹھیک نہیں تو اس کے مال وہ آدمی لے گا جسے باپ نے وصیت نامے میں سرپرستی دی اور پھر اس سارے مال کو اسی پہ خرچ کرے گا. اور اگر باپ نے کوئی وصیت نہیں کی تو الحاکم ولی من لا ولی اللہ جو مجتہد یا اس کے نمائندے وہ اس بن جائیں اور جب تک کہ ان سے اس معاملے کو درست نہ کروایا جائے اس وقت نہ اس کا حصہ استعمال کر سکتے اور نہ اس کا حصہ الگ اپنی مرضی سے نکال کے باقی حصے کو استعمال کر سکتے. سوال یہ کہ ایک عورت نے یہ منت مانی کوئی منت مانی اور شوہر سے پوچھا نہیں, دل میں یہ خیال تھا کہ میں شوہر سے پوچھ لوں اور اگر منع کیا تو پھر میں یہ منت اگلے سال منتقل کر دوں تو کیا یہ منت صحیح؟ جی نہیں. روزے کی منت تو خصوصاً شوہر کے حق کے خلاف یہ شروع ہی میں اس سے اجازت دینا پڑے گی. اگر منت مان کے بعد میں اجازت لے بھی لی تو وہ منت غلط ہے. جیسے نماز پڑھنے کے بعد اگر وضو کر لیا تو نماز تو صحیح نہیں ہوگی دوبارہ پڑھنا. بعض ایسی منتیں ہیں جو شوہر کے حق کے خلاف نہیں اس میں تو اس کی گنجائش ہے لیکن خاص روزے کی منت یہ تو شوہر کے حق کے خلاف ہے. یہ تو جب تک کہ پہلے سے اجازت صراحتاً نہ لی جائے منت صحیح نہیں. ایک سوال یہ کہ اگر کسی کو یہ امید تھی کہ غسل کے لیے پانی مل جائے گا اس امید پہ اس نے اپنے آپ میں غسل واجب کر لیا, پانی نہیں ملا چنانچہ اس نے ایک تیمم کیا اذان سے پہلے اور ایک تیمم کیا اذان کے بعد اور احتیاطاً وضو کر کے نماز پڑھی تو کیا اس کا روزہ صحیح؟ اور دن میں جب کبھی پانی ملے تو فوراً غسل واجب ہے یا ظہرین کی نماز کے لیے غسل کرنا ہوگا؟ یہ زیادہ اس نے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال دیا. پانی نہ ملنے کی وجہ سے جو تیمم کیا جائے وہ ایک ہی تیمم کافی, اذان سے پہلے یعنی سحری کے آخری وقت میں تیمم کر لیں, اسی سے اس کا روزہ ہو گیا. پھر اگر وضو توڑنے والی کوئی چیز پیش نہیں آئی تو اسی تیمم سے وہ نماز صبح پڑھ لیں. اور پھر چونکہ غسل جنابت کی بات ہے اس لیے کوئی وضو کی ضرورت نہیں. غسل جنابت کا تیمم انسان کو وہی فائدہ دیتا ہے جو خود غسل فائدہ دیتا, تو وضو کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. اب اس نے اگر 2 تیمم اور ایک وضو کر لیے تو بہرحال اس کا روزہ اور نماز تو صحیح لیکن وہ خالی پہلے تیمم سے بھی صحیح ہو جاتے. جہاں تک دوسرا حصہ ہے سوال کا کہ تیمم اگر سحری سے پہلے کر لیا تو روزہ تو صحیح ہو گیا. اب اگر دن میں کسی وقت پانی مل جائے تو فوراً غسل واجب نہیں, روزہ تو صحیح چل رہا. اب فقط ظہرین کی نماز کے لیے غسل کرنا ہوگا ورنہ غسل کرنا واجب نہیں. ایک سوال یہ ہے کہ اگر پہلے سے معلوم ہے کہ گھر میں پانی نہیں تو
تو کیا اپنے آپ پہ غسل واجب کر لینا جائز ہے؟ اور اگر جائز ہے تو کیا 2 تیمم کیے جائیں گے، ایک روزے کے لیے ایک نماز کے لیے؟ اور اگر جائز نہیں اور پورا مہینہ پانی نہ ہو تو کیا مسئلہ؟ اگر روزے اور نماز کا وقت آنے سے پہلے اپنے آپ پر غسل واجب کر لیا جائے، چاہے پتا بھی ہو کہ بعد میں پانی نہیں ملے گا، تو یہ عمل جائز۔ ہاں اگر یہ معلوم کہ پانی بھی نہیں ملے گا اور تیمم کی چیز بھی نہیں ملے گی، پھر تو یہ اس میں اشکال ہے، اس میں بڑا لمبا مسئلہ ہے۔ لیکن عام جو صورتحال ہے کہ تیمم کے لیے وقت اور چیز مل جائے، غسل کے لیے پانی نہیں ملے گا، تو کوئی حرج نہیں ہے، اپنے آپ عبادت کا وقت آنے سے پہلے جان بوجھ کر غسل واجب کیا جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک مسئلہ ہے کہ کتنے تیمم کرنا، وہ تو آپ نے سن لیا، ایک ہی تیمم کافی۔ اب ایک آخری سوال، اگر تیمم کے بعد حدث اصغر پیش آ جائے تو کیا حکم ہے؟ بہت تفصیل کے ساتھ اس کا جواب کل رات کی مجلس میں آ چکا ہے، لیکن خیر، اگر تیمم کے بعد حدث اصغر پیش آ جائے تو آقا خوئی فرماتے ہیں کہ تیمم ٹوٹ گیا اور حدث اصغر سے فارغ ہو گئے۔ حدث اصغر یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا، پیشاب و پیخانہ، ریا اور نیند۔ حدث اصغر سے فارغ ہونے کے بعد پورا تیمم دوبارہ کرنا ہے، غسل والا، یہ آقا خوئی کا نظریہ۔ اور اگر غسل جنابت کے علاوہ کوئی اور غسل واجب تھا تو وضو بھی کرنا ہوگا، تیمم بھی کرنا ہے اور وضو بھی کرنا ہے۔ غسل جنابت ہے تو خالی تیمم کر لے، لیکن بہرحال حدث اصغر سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ غسل کے بدلے تیمم کر لیں، اب یہ تیمم ٹھیک ہے۔ حدث اصغر سے یہ تیمم نہیں ٹوٹے گا، فقط اس کا وضو ٹوٹے گا۔ تو جب حدث اصغر پیش آئے اس کے بعد وضو کر لیجیے، اور اگر وضو بھی ممکن نہ ہو تو وضو کے بدلے تیمم کریں، غسل والا تیمم تو بالکل ٹھیک ہے۔ ذرا پیچیدہ مسئلہ ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اگر کسی عورت کی عادت ہے کہ ہمیشہ زور سے باتیں کرتی ہے تو کیا وہ گناہگار ہے؟ جبکہ اثر یہ پڑا کہ وہ بھی ماں کی وجہ سے زور سے باتیں کرنے لگا۔ اس کے علاوہ بچہ بہت زیادہ غصے والا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ بہرحال بچے کی عمر پہ دار و مدار ہے۔ بچے میں ضد اور غصہ تو ہوتا ہی، خصوصاً اگر 3-4 سال تک کا بچہ ہے تو اس میں تو کوئی پریشان نہیں ہونا۔ ویسے علاج ہے، کچھ دعائیں ہیں، یا ودودوں کا عمل ہے، یا ودودوں مٹھائی پہ پڑھ کے زیادہ کھلانے کا عمل ہے 80 یا 360 مرتبہ، لیکن خیر وہ تو عملیات کا حصہ۔ اللہ سے دعا کریں اس عمل کو انجام دیں، اور ویسے مٹھائی کی وجہ سے غصہ اتر جائے گا، یا ودودوں کا ہے تو اور فائدہ اور اثر ہوگا۔ جہاں تک زور سے باتیں کرنے کی عادت، اس کا علاج تو آپ کے اپنے ہاتھ میں، اپنے آپ پہ کنٹرول کیجئے، قابو پائیے۔ ویسے یہ کوئی گناہ تو نہیں، یہ کوئی گناہ تو نہیں، لیکن بہرحال اگر عام حالت میں بھی انسان زور سے باتیں کرے تو ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے اعتبار سے بد اخلاقی ہو۔ علماء کرام تو اس قسم کی خرابیوں کا ایک علاج کرتے ہیں جو شاید آپ کے لیے ممکن نہ ہو۔ وہ منت کے ذریعے سے اپنے آپ پہ پابندیاں ڈالتے ہیں کہ اگر میں نے کبھی مثلا زور سے بات کی تو میں اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھوں گا۔ اب یہ ہے کہ یہ منت مان لی صحیح سنجیدہ طریقے سے، اب اگر کبھی زور سے بات کی تو روزہ واجب ہوگا، اور روزہ نہ رکھے تو منت کا کفارہ واجب ہوگا۔ خود اپنے آپ پہ اس چیز کو اس طرح سے بنا لینا کہ یہ گناہ بن جائے، تاکہ پھر لا محالہ اس کے ڈر سے انسان یہ چیزیں ترک کر دے۔ علماء تو بہت ساری چیزوں کو اسی طریقے سے ترک کیا کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ خمس کی رقم سے کیا ہم بچوں میں انعامات تقسیم کر سکتے ہیں اور دینی مدرسہ کھول سکتے ہیں؟ جی نہیں، آپ کو کوئی حق نہیں، نائب امام یا ان کے وکیل سے اجازت لینا، اور اگر وہ اجازت دے دے تو یقیناً بچوں میں انعامات بھی تقسیم ہو سکتے ہیں، مدرسہ بھی کھول سکتا، لیکن اپنی مرضی ہم نہیں چلا سکتے۔
ایک سوال یہ ہے کہ کندھے اور کمر میں اتنا درد ہے کہ کسی بھی طبیب سے علاج کرانے سے فائدہ نہیں ہوا. اب کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جانا، وہ مرد ہے تو کیا کیا جائے؟ اور اسی سے متعلق سوال کہ اگر آپریشن کے لیے لیڈی ڈاکٹر نہ ملے تو کیا کریں؟ دونوں کا ایک ہی مسئلہ. اگر معاشرے میں اس خاص بیماری یا آپریشن کے لیے لیڈی ڈاکٹر نہیں، یا ہے مگر اتنی مہنگی اور اتنی دور کہ حرج تک بات پہنچ رہی، ناقابل برداشت تکلیف اٹھانا پڑے، تو پھر اس صورت میں مرد ڈاکٹر سے بھی علاج جائز ہے، چاہے درد والی جگہ اس کو دکھانا بھی پڑے. ایک سوال یہ کہ اگر ڈاکٹر کسی حاملہ عورت کو یہ مشورہ دے کہ روزہ نہ رکھے ورنہ ڈلیوری کے وقت کمزوری کی وجہ سے مسئلہ ہو جائے، اور حاملہ کو خود بھی کافی تکلیف برداشت کرنا پڑ رہی ہے، تو کیا حکم ہے؟ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں فیصلہ کرنا خود اس عورت کا مسئلہ ہے اور کسی کا مسئلہ نہیں. اگر ڈاکٹر کی بات پہ بھروسہ ہے اور جو کمزوری وہ بتا رہا وہ ہم برداشت نہیں کر سکیں تو ٹھیک ہے، روزہ چھوڑ دیں. لیکن اگر وہ جو کمزوری بتا رہا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنی کمزوری برداشت ہو جاتی تو روزہ رکھنا پڑے گا. فیصلہ خود کرنا. بہرحال آس پاس کی عورتوں سے مشورہ لیا جائے کہ اگر اس قسم کی صورتحال ہو تو جو کمزوری ہوتی ہے وہ نقصان دہ تو نہیں، کیونکہ خالی کمزوری روزہ چھوڑنے کو جائز نہیں کرتی. روزہ چھوڑنے کا جواز ضرر سے ہے، ذوق سے نہیں. کمزوری میں جائز نہیں ہے روزہ ترک کرنا، روزہ ترک کرنا نقصان کی صورت میں جائز ہے. اگر وہ یہ کہے کہ خالی کمزوری ہو رہی ہے تو روزہ رکھنا، اگر وہ کہے کہ یا بچے کو نقصان پہنچے گا یا تم کو نقصان پہنچے گا یا اتنی کمزوری ہوگی جو ناقابل برداشت ہے، تب روزہ جو ہے وہ معاف ہے. اور اس کے عورت کو اتنا پوچھ گچھ کرنا کہ کم سے کم اسے زن حاصل ہو جائے تب تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، ورنہ شک کے عالم میں وہ روزہ رکھے. استحاضہ میں روزے کا کیا حکم ہے؟ استحاضہ والی عورت اپنے استحاضہ کی کیفیت کے اعتبار سے جو اس کے اعمال ہے اگر اس کو انجام دے رہی، جو غسل کرنے ہیں وہ کر رہی ہیں، جو پٹی بدلنے کا ہے، وضو کا مسئلہ، تو اس کو روزہ رکھنا بالکل ایک عام عورت کی طرح سے واجب. تیسرے سوال کا تعلق خاص عورتوں کی نجاست کے مسئلے سے ہے. اس کا جواب مختصر یہ کہ جی ہاں، سحری کے آخری وقت اتنا وقت کہ پھر غسل کرنے کا ٹائم بھی باقی رہے، اس وقت اپنے آپ کو چیک کرنا پڑے گا اور پھر چاہے زن بھی ہو تب بھی غسل کر کے روزہ رکھ لے. ایک سوال یہ ہے کہ قرآن کی وہ آیتیں جن میں سجدہ واجب وہ بعد میں ہم نے ادا کیا، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ مثلا صبح سجدے کی آیت پڑھی اور سوچا کہ ظہر کی نماز کے ساتھ قرآن کا سجدہ پڑھے، کیا یہ صحیح ہے؟ جی نہیں، یہ غلط. قرآن کا واجب سجدہ واجب فوری، جیسے ہی وہ آیت پڑھے فوراً سجدے میں گر جانا واجب. اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جب کسی مجتہد کا انتقال ہو جائے تو ان کی توضیح بھی بند ہو جاتی ہے، تو آغا خمینی کے مسائل اب کیوں بتائے جاتے ہیں؟ یاد والے مسئلے تو ٹھیک، جو یاد نہیں وہ کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ کیا آغا خوئی کی تقلید کرنے والے احتیاط واجب میں ان سے رجوع کر سکتے؟ یہ مسئلہ جو ہے ذرا تفصیل طلب ہے. آپ کے سوال سے یہ لگا کہ آپ کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ جو مسائل یاد ہیں ان پر باقی رہ سکتے ہیں، باقی کو چھوڑ دینا پڑے گا. یہ ایسا نہیں. آغا خوئی اور آغا گلپائگانی کا یہ نظریہ کہ مردہ مجتہد کے جو مسئلے آپ کو یاد ہیں بس اسی میں باقی رہیے، جو بھول گئے وہ آپ کتاب سے نہیں دیکھ سکتی. لیکن آقا عراقی فرماتے کہ جس مجتہد کا انتقال ہو گئے اس کے جو مسئلے یاد ہو یا بھول گئے
یا معلوم ہی نہ کیے ہوں، سب میں باقی رہنا جائز ہے۔ تو آغا خمینی کی توثیق بند نہیں ہوئی ہے، وہ مسئلے بتائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے اب آغا عراقی کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے تو بغیر یاد والے پرانے نئے سارے مسئلے جو ہیں ان کے لیے باقی۔ جو لوگ آغا خمینی کے بعد آغا خوئی کی طرف آئے، ان کے لیے تو آغا خمینی کے نئے مسئلے عمل نہیں کر سکتے، لیکن جو آغا خمینی کے بعد خوئی کی طرف نہیں آئے، آغا عراقی کی طرف گئے، ان کے لیے تو جو نئے مسئلے بتائے جائیں وہ بھی کام کے۔ احتیاط واجب کی بات یہ کہ اگر آغا خمینی کی زندگی میں کوئی مسئلہ ان کا پتہ تو آغا خوئی والے اب بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے انتقال کے بعد احتیاط واجب کا کوئی مسئلہ پتہ چلا تو رجوع کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ کہ خمس نکلے ہوئے پیسے سے ایک چیز خریدی، اگر وہ استعمال نہ ہو یا بچ جائے تو کیا خمس ہوگا؟ جی نہیں۔ اگر آپ ہی نے اس کے پیسوں سے خمس نکالا تو اب اس کا دوبارہ خمس نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مثلا والد نے ہم کو پیسے دیے اور کہا کہ میں اس کا خمس نکال چکا ہوں، اب یہ پیسے تم رکھ لو، لیکن اگر ہمارے پاس وہ 1 سال بغیر استعمال کر رہے ہمیں اس کا دوبارہ خمس دینا، وہ والد نے نکالا ہے وہ ہمارے کام نہیں آئے گا۔ شوہر نے نکالا ہے پھر پیسے بیوی کو دی، بیوی کے پاس سال بھر بچ گئے یا وہ چیز بچ گئی، دوبارہ خمس دینا ہے۔ لیکن اگر پہلا خمس بھی ہم ہی نے نکالا کہ پیسے ہمارے پاس آئے، اس کا خمس ہم نے نکالا اور اس سے کوئی چیز خریدی اور وہ استعمال نہ ہو، اب اس پہ دوبارہ خمس نہیں۔ اور یہ ہے کہ عام حالت میں الٹے ہاتھ سے کھانے کا کیا حکم ہے، یہ آ چکا ہے مسئلہ پہلے، جائز ہے لیکن کراہیت کے ساتھ۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک حائضہ سحری کرے اور دن بھر دوسروں کے سامنے کوئی چیز کھائے پیے نہیں، گھر والے سمجھیں کہ یہ روزے سے، تو کیا یہ جھوٹ ہے؟ جی نہیں، یہ قطعاً جھوٹ نہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ وہ جانور جو غیر مسلم ملک میں ذبح ہوتا اس کا سالن کھانا جائز ہے یا جائز نہیں؟ کیونکہ آغا خوئی کے نزدیک اگر آپ کو پتہ نہیں کہ جانور کسی مسلمان نے ذبح کیا ہے یا کافر نے، اور وہ کافر ملک سے آیا تو اس کا گوشت حرام تو ہے لیکن پاک ہے۔ اس لیے اگر کافر ملک سے آنے والا ایسا گوشت جس کے بارے میں نہیں معلوم کہ اس کو کس نے ذبح کیا سالن میں گیا تو گوشت تو نہیں کھا سکتے، سالن کھا سکتے۔ لیکن اگر یقین ہو گیا کہ کافر ملک سے آیا ہے لیکن کافر ہی نے ذبح کیا، یقین ہو گیا کسی طرح، پھر تو نہ گوشت جائز ہے نہ سالن، کیونکہ جس کے بارے میں یقین کہ اسے کافر نے ذبح کیا وہ گوشت حرام بھی ہے اور نجس بھی۔ جب نجس ہے تو سالن سے مل گیا، سالن بھی نجس ہو گیا۔ تو فرق ذہن میں رکھیے، کافر ملک سے آنے والا ایسا گوشت جس کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ مسلمان نے ذبح کیا یا کافر نے، اس میں یہ سہولت ہے کہ گوشت نہ کھائیے، سالن کھا سکتی، وہ بھی آغا خوئی کے یہاں۔ آغا خمینی اور آغا گلپائگانی فرماتے ہیں گوشت بھی حرام ہے، سالن بھی حرام۔ اور یہ ہے کہ کیا خرگوش کو گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ جائز ہے، لیکن نہ تو کوئی اس میں ثواب ہے نہ کوئی فضیلت۔ سوال یہ ہے کہ جس کے قضا روزے، کیا وہ پیسے لے کے روزے رکھ سکتی جبکہ اسے پیسے کی ضرورت تھی؟ ضرورت ہو یا نہ ہو، اجرت لے کے قضا روزے رکھے جا سکتے ہیں جبکہ اپنے روزے بھی باقی۔ جیسے کہ اسکارف کے کونے میں پھول اور ڈائمنڈ لگے ہوئے، کیا اس کو پہن سکتے ہیں؟ اگر عام معاشرہ اس کو زینت مان رہا کہ یہ زیب و زینت والی چیز تو نہیں پہن سکتے، اور اگر یہ اتنا معمولی اور ایسے کونے میں کہ عام لوگ اس کو زینت یا سجاوٹ نہیں کہہ رہے تو اس کا استعمال بالکل جائز ہے، اور اگر شک ہو رہا ہے تب بھی اس کا استعمال جائز ہے۔ اور یہ کہ ایک ذبح شدہ جانور جس تیل میں فرائی کیا گیا اس تیل میں چپس فرائی کریں تو ان کا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں بنا۔ غالباً آپ پوچھنا یہ چاہتی کہ ایک ایسا جانور کہ جس کو مسلمان نے نہیں ذبح کیا، کافر ملک سے آیا، وہ اگر کسی تیل میں فرائی کریں تو وہ تیل پاک رہے گا یا نجس؟ یعنی اس میں اگر چپس فرائی کریں تو وہ تیل پاک رہے گا یا نجس؟ یعنی اس میں اگر چپس فرائی، مغربی دنیا میں یہ ایک چیز ہے فش اینڈ چپس، جہاں بہت یعنی جو عام مسلمان وہاں کھاتے ہیں تو آسان ترین چیز یہی، دکانیں ہیں فش اینڈ چپس کی، ایک ہی تیل
فش بھی تلی جاتی ہے اور چپس بھی. خیر وہ تو بالکل پاک ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, کیونکہ مچھلی حلال ہو یا حرام ہے پاک, چنانچہ جس تیل میں تلی گئی وہ تیل پاک. لیکن اگر مچھلی نہ ہو, مرغی ہے یا بکری کا گوشت ہے یا گائے کا گوشت ہے, اور غیر مسلم ملک میں ایک تیل میں تلا گیا, اس کا مسئلہ وہی سالن والا مسئلہ کہ آغا خمینی اور آغا گلپائیگانی کیا پورا سالن, پورا تیل نجس, تیل نجس تو اس میں پکے ہوئے, اس میں فرائی کیے ہوئے چپس بھی نجس. اور آغا خوئی کے نزدیک اگر یہ یقین ہے کہ جو گوشت اس میں فرائی کیا گیا وہ کافر نے ذبح کیا ہے تو آغا خوئی کے ہاں بھی چپس نجس. اور اگر کافر ملک ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ گوشت مسلمان نے ذبح کیا یا کافر, اس صورت میں چپس جو اسی تیل میں تلے جائیں وہ بھی حلال اور پاک رہتے ہیں. حل یہ ہے کہ ایک عورت عادت یہ ہے کہ جب نماز صبح کے وقت اٹھتی ہے تو پانی پیتی ہے. اچھا اب ایسا ہے کہ ایک دن, یہ رمضان انہوں نے لکھا کہ رمضان نہیں, میں عام دنوں کی بات پوچھ رہی, جب بھی اٹھتی ہے تو پانی پیتی ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھے اور پانی نہ پیے. ایک دن نماز پڑھ کے وہ سو گئی, 10-11 بجے تک اس نے کچھ کھایا پیا نہیں, یہ یاد نہیں آ رہا کہ آج صبح میں نے پانی پیا تھا یا نہیں, تو وہ کیا روزہ رکھ سکتی؟ جی ہاں وہ روزہ رکھ سکتی. ایک سوال یہ ہے کہ ایک پیسے خمس سے پاک ہے اور یہ میں نے کسی کو قرضے کے طور پہ دے دی, کچھ دنوں کے بعد اس نے وہ مجھے پیسے واپس دے دیے. اب میں اس کو پاک سمجھوں یا دوبارہ اس پہ خمس نکالوں؟ کیونکہ یہ وہی پیسہ آیا جو پہلے آپ خمس سے پاک کر چکی تھی, اس لیے اس کو دوبارہ اس کا خمس نہیں دینا. ایک سوال یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں پہ نماز کس عمر میں واجب ہو جاتی ہے؟ 9واں سال شروع ہونے پر یا 9واں سال ختم ہونے پر. اسی طرح لڑکوں کا مسئلہ ختم ہونے پر, جب 9واں سال ختم ہو, 10ویں سال کا پہلا دن آئے تو لڑکی پہ نماز واجب. لڑکے میں اگر اور 2 نشانیاں نہ پائی جائیں تو 15 سال ختم ہو کے جب 16ویں سال کا پہلا دن آئے تب نماز واجب. حل یہ ہے کہ رات کو کھڑے ہو کے پانی پینے سے دعا قبول نہیں ہوتی, کیا یہ صحیح؟ بہرحال دعا تو قبول ہو جاتی. ایک سوال یہ ہے کہ نماز ختم ہو گئی, تسبیح یا دعائیں پڑھتے وقت ہاتھوں کی انگلیاں پھوڑنے سے دعا قبول نہیں ہوتی, کیا یہ صحیح؟ انگلیاں چٹخانا حالت نماز میں مکروہ ہے. عام حالت میں بھی لوگوں کے سامنے جان بوجھ کے یہ عمل کرنا مناسب نہیں, لیکن بہرحال اس سے نماز کی قبولیت میں یا دعا کی قبولیت میں فرق نہیں پڑے گا, قبول ہو. ایک سوال یہ ہے کہ میں نماز میں غوات کا تلفظ صحیح نہیں نکال سکتی, میں نے بہت کوشش کی لیکن یہ ممکن نہیں ہو رہا, کبھی صحیح کبھی غلط یہ تلفظ نکلتا, جس کی وجہ سے میں آخری وقت میں نماز پڑھتی ہوں. تو اب کب تک میں آخری وقت میں نمازیں پڑھوں, اور کیا میں سنت نماز پڑھ سکتی ہوں؟ میری عمر 50 سال ہے اور اس کوشش میں مجھے 3 مہینے لگے. بہرحال اگر 3 مہینے لگنے کے بعد آپ کی زبان صحیح نہیں ہو سکی اس بات کے معاملے میں, تو تقریباً اطمینان ہو گیا کہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اب زبان کے ٹھیک ہونے کے امکانات کم ہیں. جب آپ کو یہ اطمینان ہو جائے یا جن سے آپ سیکھ رہی وہ یہ کہہ دیں کہ اب آپ کی زبان اس سے بہتر ہونا مشکل ہے, تو آپ کے لیے زوات کا مسئلہ ساقط ہے اور آپ اول وقت میں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں, سنتی نماز بھی پڑھ سکتی ہیں, قضا نماز بھی پڑھ سکتی ہیں. یہ ہے کہ ایک مومنہ حج کرنے کے لیے گئی, واپسی پر پتا چلا کہ تقلید تو واجب ہوتی ہے. 10 سال بعد پتا چلا, اور جب انہوں نے آغا خوئی کے فتووں سے اپنے حج کو ملایا تو معلوم ہوا کہ باقی تو سارا انہوں نے حج آغا خوئی کے طریقے سے کیا تھا بغیر تقلید کے بھی, لیکن ایک مسئلے یعنی قربانی کے سلسلے میں جانور کے 3 حصے انہوں نے نہیں کی. اب بتائیے کہ کیا ان کا حج صحیح ہے؟ یہ حکم تکلیفی ہے, حکم وضعی نہیں. یعنی اگر انسان اس کی پابندی نہ کرے تو گناہگار ہے, لیکن اس کے حج پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, چاہے آمدن یہ غلطی کیوں نہ کرے. ان کو تو معلوم نہیں تھا, میں جانتا ہوں مسئلہ, پھر بھی وہاں جاؤں اور جان بوجھ کے بھی یہ 3 حصے نہ کروں,
تب بھی گناہ ملے گا لیکن حج صحیح رہے گا۔ دوسرا سوال یہ کہ اب رجوع وغیرہ کا مسئلہ کیا ذمہ داری ہے؟ بہرحال گوشت کھانے کا وقت تو نکل گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ رجوع کا وقت بھی نکل گیا، کیونکہ امام خمینی کی زندگی میں اگر ان کو مسئلہ پتہ چل جاتا تو اسی وقت وہ رجوع کر سکتی تھی، چاہے حج کو کئی سال گزر گئے تھے۔ لیکن اگر امام خمینی کے بعد یہ مسئلہ پتہ چلا کہ وہ 3 حصوں کے واجب ہونے کے قائل نہیں، تو اب تو کوئی راستہ نہیں، کیونکہ آغائے کوئی احتیاط واجب لگاتے ہیں، آغائے گل پائگانی تو بالکل ہی واجب کر دیتے۔ اب ان کا مسئلہ یہ کہ جو اب خود کھانے کا مسئلہ تھا ایک بوٹی، اس کا وقت تو نکل گیا، وہ تو ختم۔ مومن اور فقیر کا حصہ وہ احتیاطاً اب اپنے ماحول میں کسی مومن سے اس کا حصہ اور فقیر سے اس کا حصہ معاف کروا لیں۔ تو سوال یہ کہ ایک مومنہ نے زمین خریدی اور اس کے پیسوں پہ خمس نکال دیا، پھر اس کے بعد بلڈنگ اس رقم کے ساتھ بنوائی۔ ان کو یہ یقین تھا کہ جیسے ہی بلڈنگ بن جائے گی یہ فوراً بک جائے گی۔ اگر 2 سال کے عرصے کوئی مناسب گاہک نہ ملا، پریشانیاں شروع ہوئی۔ انہوں نے قرضہ لیا جو 5 لاکھ تک پہنچ گیا۔ اب مسئلہ یہ کہ اگر وہ اس بلڈنگ کو بیچے تو جو نفع آئے گا اس پر فوراً خمس نکالنا ہوگا یا پہلے قرضہ ادا کریں گے، یا خمس اس کی معین کی بھی تاریخ پہ نکالیں؟ یعنی نفع جو ملے گا کیا پہلے خمس اور قرضے، پہلے خمس کی ذمہ داری ہے یا قرضے کی ادائیگی کی؟ اگر جب انہوں نے قرضہ لیا اس وقت بلڈنگ کی ویلیو بڑھ چکی تھی، قرضے کا مسئلہ سن لیجیے کہ اگر آدمی کے پاس جتنا وہ قرضہ لے رہا اس کے برابر رقم آئی، لیکن ہاتھ میں نہیں ہے کسی چیز میں لگی، لیکن اس کے برابر رقم آ چکی اور پھر قرضہ لیا، تو اس صورت میں پہلے قرضہ نکلے گا پھر بچے ہوئے کے لیے خمس دینا۔ فرض کیجئے کہ بلڈنگ انہوں نے لی، اس کی قیمت 5 لاکھ اس میں نفع آ چکا ہے، لیکن کوئی گاہک نہیں مل رہا، مارکیٹ کے اعتبار سے اس کی ویلیو مثلا 5 لاکھ ہو گئی، نفع اس کے نفع کی ویلیو، گاہک کوئی نہیں مل رہا، پھر انہوں نے 5 لاکھ کا قرضہ لیا، تو یقیناً جب یہ بلڈنگ بکے گی پہلے قرضہ دیں گی اور اس کے بعد پھر یہ بچے ہوئے پہ خمس دے گی۔ لیکن اگر اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ بلڈنگ ہی کی ویلیو کم رہی، نہیں بڑھی، اور انہوں نے قرضہ لیا، تو جب یہ بلڈنگ بیچ کے نفع کمائیں گی تو پہلے خمس دینا ہے، اس کے بعد قرضہ ادا ہوگا۔ ایک سوال یہ کہ انگلش غلط ہے، ایک سوال یہ آیا ہے کہ بزرگوں سے سنا ہے کہ احترام میں اذان لازم اور اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض کا تو کہنا یہ ہے کہ جب اذان شروع ہونے والی ہو اس وقت حاجت طلب کریں، بعض کا کہنا یہ ہے کہ اذان کے الفاظ دہرائیں اس کے بعد حاجت طلب کریں۔ بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ احترام اذان مستحب ہے، واجب نہیں۔ اذان کے وقت دعا قبول ہوتی، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ مؤذن کے ساتھ کلمے کو دہرائیں اور اس کے بعد دعا مانگیں تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ لیکن اگر اذان دہرائے بغیر بھی دعا مانگ لے تب بھی ٹھیک ہے، اذان سے پہلے بھی دعا مانگ لے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے ما بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے بیچ میں جو دعا مانگی جائے وہ زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ سوال یہ کہ محلے میں بہت سی مسجدیں ہیں، تو ایک اذان ختم ہو دوسری ختم ہو تو تیسری، تو ہم کیا کریں؟ قریب ترین مسجد، اور اگر قریب ترین مسجدیں بھی کئی تو کسی ایک اذان کے بعد بھی یہ عمل کر لیں تو کافی۔ تیسرا یہ کہ ہماری مسجد گھر سے دور ہے کہ اذان کی آواز مشکل سے آتی، دوسرے فرقے والوں کی مسجد قریب، کوئی بات نہیں ہے، اذان تو اللہ کی، صرف جو کلمات وہ لوگ نہیں پڑھتے وہ جلدی جلدی آپ دہرا کے کمپلیٹ کر لیجیے۔
وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ کہیں گے، بیچ میں آپ اشہد ان علی امیر المومنین کہہ دیجیے، وہ حی علی الفلاح کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، آپ بیچ میں حی علی خیر العمل کہہ دیجیے، اور اس کے بعد آپ دعا مانگے تو یقیناً اس کا بھی ثواب ملے گا۔ ایک سوال یہ کہ ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ نے کہیں پڑھا ہے کہ امام خمینی کے مقلد جو آغا عراقی کی تقلید میں ہے وہ امام خمینی کی کتاب استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں، ابھی اس کی وضاحت ہو بھی گئی کہ جی ہاں، آغا عراقی نے یہ اجازت دی۔ ایک سوال یہ کہ البائنو افراد سے شادی کی کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ مجھے تو یہی معلوم نہیں کہ البائنو ہوتے کیا ہیں، تو اس کا حکم کیا بتایا جائے۔ اگر یہ کوئی ستارے وتارے کا مسئلہ ہے، شاید جو مختلف قسم کے برج ہوتے ہیں اس میں کوئی افراد کی قسم ہو البائنو، اگر ایسا تو یہ تو کوئی کراہیت نہیں، اسلام ان چیزوں کو تو مانتا ہی نہیں۔ اور اگر یہ کسی فرقے کا نام ہے، کسی قوم کا نام ہے، تب بھی بہرحال اس قسم کا کوئی مکروہ اسلام میں نظر نہیں آ رہا۔ مزید اگر آپ وضاحت چاہیں تو ڈکشنری میں پہلے اس کا ترجمہ دیکھ کے اس کے بعد آپ مسئلہ لکھ کے بھجوا دیجئے، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ اس کا جواب ممبر سے دینا میرے لیے مشکل ہے، یعنی حدود شرم کا یہ یہاں بیان کرنا مشکل ہے، اس لیے مجھے اس سے تو آپ معذرت خواہ سمجھیں، میری معذرت قبول کریں۔ یہ آپ کو منہاج الصالحین تحریر الوسیلہ قوت الوسطی نامی کتابوں میں مل جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ پرائیویٹ بس ٹوٹی تھی، 2-3 دفعہ ٹکٹ نہیں دیا، رد مظالم ادا بھی کر دیا ہے، اب کیا ذمہ داری ہے؟ بیچارے ٹوڈی کے مالک اس لیے کہ جتنے سوال مجھ سے پوچھے جاتے ہیں سب ٹوڈی کے ہی پوچھے جا رہے ہیں، شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ سوجر بازار سے کھارادر یہی بس آتی، لیکن جتنے سوال مجھ سے پوچھے جاتے ہیں بس کے کرائے میں 100 میں سے 99 ٹوڈی ہی کے بارے میں ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ نے اگر حاکم شرع سے بات کر کے رد مظالم کر دیا تو آپ کی ذمہ داری ختم ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ روزے میں اگر وکس سونگے تو کیا مسئلہ؟ روزہ صحیح رہتا ہے، البتہ اگر کچھ ذرات حلق سے نیچے اترے تو دوسری بات ہے، لیکن ویسے وکس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں۔ سونگنا الگ اور ناک میں داخل کرنا الگ، آپ نے سونگنے کا مسئلہ پوچھا۔ ایک سوال استحاضہ کے بارے میں ہے، ادھر آپ پیچیدہ سوال ہے اور ممبر سے اس کا جواب دینا یہاں بھی مشکل ہے، اس کو بھی میں چھوڑے دیتا ہوں۔ ایک سوال ہے کہ کیا تصویر ٹریس کرنا جائز ہے؟ دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ کیسی تصویر ہے جس کو ٹریس کیا جا رہا۔ خیر آغا خمینی کے ہاں تو جائز ہے، لیکن آغا کوئی کے ہاں تصویر ٹریس کرنے کا مسئلہ بھی اصل تصویر جیسا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ سورہ رحمان میں جہاں فبأي آلاء پڑھتے ہیں اس کے بعد لا شیء من نعمتہ مختلف جملے، اس کے آخر میں اکذبو پڑھتے ہیں تو کیا پڑھیں گے؟ اوکذبو یا اکذبو؟ یہ اکذبو پڑھیں گے، یہ صیغہ متکلم ہے فعل مضارع کا، جس کے معنی ہے کہ میں تکذیب نہیں کرتا ہوں۔ اوکذبو واو نکالنا جو ہے یہ غلط ہے کیونکہ کوئی واو وہاں پہ نہیں پایا جاتا۔ تو سوال یہ آیا ہے کہ نماز فجر کا وقت معلوم کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنے بجے سورج نکلے گا آج اس سے آپ 70 منٹ کم کر دیجئے، نماز فجر کا وقت معلوم ہو جائے۔ مزید احتیاط کریں تو 65 منٹ کم کر دیجئے، مثلاً اگر آج سورج نکلا 6:15 بجے تو 1 گھنٹہ اس میں کم کر دیجئے، 5:15 بجے نماز کا وقت پورا سردی گرمی بہار خزاں پورے 12 مہینوں میں آ جائے گا۔ ایک سوال یہ کہ جہیز کی چیزوں پہ خمس نہیں، لیکن کچھ چیزیں جہیز کے لیے جمع کی تھی، اب ان کو جہیز میں دینے کا ارادہ نہیں ہے تو کیا مسئلہ؟ ان چیزوں کا خمس نکالنا پڑے گا۔ سوال یہ آیا کہ روزوں کے کفارے کا ایک ساتھ دینا واجب جبکہ ہماری حیثیت اتنی نہیں۔ جی نہیں، ایک ساتھ دینا واجب نہیں ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی مدرسے کی انتظامیہ کو ڈونیشن دیا گیا اور دینے والے نے تمام اختیار انتظامیہ کو دے دیا تو کیا وہ ان پیسوں سے پرائز بانڈ خریدے جا سکتے ہیں؟ بہرحال اگر اس نے مدرسے کے لیے دیا ہے تو صحیح نہیں، انتظامیہ کو مالک بنا دیا کہ یہ آپ کی مرضی، خرچ کریں، پھینکیں، جلائیں، رکھیں، مدرسے میں لگائیں، اپنے گھر کے کام میں لائیں تو دوسری بات،
لیکن اگر تملیک نہیں ہے، اختیار ہے، تو پرائز بانڈ خریدنے کی اجازت نہیں، سوائے اس کے کہ حاکم شرع کے وکیل سے رجوع کریں۔ یہ کہ کسی مدرسے کے فنکشن وغیرہ میں کافی پیسہ بچ جاتا تو کافی نیاز بچ جاتی جس کو واپس نہیں کر سکتے، کیا مسئلہ؟ کیا دوسرے مومنوں کو دے سکتے ہیں؟ اگر نیاز خریدنے والے کی غلطی سے زیادہ نیاز آ گئی، اندازہ تھا کہ 50-60 آدمی آئیں گے، احتیاطاً 70-80 لانا چاہیے، وہ 200 لے آئے، تو جتنا اس نے کوتاہی کی ہے وہ نیاز اس کو خرید کے اس کی پیمنٹ کرنا پڑے گا۔ اور اگر نہیں، جتنا عام طور پہ لوگ اندازہ رکھ کے نیاز لاتے ہیں کہ 100 آدمیوں کا بلاوا ہے، 150 آ سکتے ہیں، اس نے اسی لمٹ کے اندر نیاز لائی اور لوگ زیادہ آ گئے، تو اب کوئی ذمہ داری نہیں، یہ خرچ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ بلکہ واجب یہ کہ اگر کوئی خریدار مل رہا ہے تو پہلے اس کو بیچ دے۔ مٹھائی والا تو واپس نہیں لے گا، لیکن اگر اور کوئی تیار ہے خریدنے پر، اور اگر کوئی خریدنے والا نہیں مل رہا تو اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ استحاضہ کی حالت میں روزے کا کیا حکم ہے؟ روزہ رکھنا ہے اپنے تمام واجبات پہ عمل کرتے ہوئے۔ پھر سوال یہ ہے کہ جب شک ہو کہ یہ استحاضہ ہے یا حیض، اگر اتنا شک ہے کہ حیض اور استحاضہ کے احکامات کو جمع کرنے والا وقت آ گیا تو روزہ چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ حائضہ عورت پر روزہ حرام۔ 1 2 3 4 5 یہ اطلاع ملی کہ بعض لوگوں نے میرے حوالے تک سے یہ بات کہہ دی، اور بعض نے میرا حوالہ تو نہیں دیا لیکن اس کو سمجھا کہ ایک چیز ہوتی ہے چائنا گراس، شاید اسے بمبئی کی گھاس بھی کہا جاتا، کہ وہ نہیں کھا سکتے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، نہ کبھی میں نے ایسا کوئی مسئلہ بتایا، نہ ہی کبھی شریعت میں ایسی کوئی چیز پائی جاتی، بالکل جائز، بالکل حلال، بالکل پاک، بالکل مباح، چاہے کافروں کے ملک سے ہی کیوں نہ آئے، چاہے لوگ یہی کیوں نہ کہیں کہ اس کے اندر کتے یا سور یا نجس جانوروں کے اجزاء شامل ہیں، مسئلہ اپنی جگہ یہ ہے کہ وہ بالکل پاک ہے۔ یا پنیر کی کچھ قسمیں، خصوصاً کرافٹ کی چیز، کرافٹ کمپنی کی بنی ہوئی جو چیز ہے، کرافٹ چیز، کرافٹ کی پنیر، پتہ نہیں یہ بات کیسے مشہور ہو گئی ہے بعض حلقوں میں کہ وہ نجس ہے یا حرام ہے، یا اس کا کھانا گناہ، یا اس کے اندر سور یا کسی نجس جانور کے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ اپنی طرف سے لوگ اڑائیں وہ ان کا مسئلہ، لیکن بعض جگہ میرے حوالے سے بھی یہ بات آئی، بلکہ خیر پاکستان میں تو یہ چیزیں کم ہیں، لیکن مغربی دنیا میں جہاں ہائی کافروں کا ماحول، الٹا میں اس بات پہ بدنام ہوں کہ جن چیزوں کو آج تک ہم نجس اور حرام سمجھتے آئے تھے اور اپنے بچوں کو ان سے بچایا تھا، یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ شرعاً یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ باہر مغربی دنیا میں اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہاں ہر 2-3 مہینے کے بعد ایک لمبی چوڑی فہرست چھاپی جاتی ہے کہ فلاں چیز اسلام میں حرام، استعمال نہ کریں۔ اس میں صابن آ جاتے ہیں، کیمی صابن بہت زیادہ مقبول ہو گیا ہے، گلف میں بھی، خلیجی ممالک میں بھی، پاکستان میں بھی آنے لگا ہے کیمی کا صابن۔ اس لسٹ میں اس کا نام تو بہت اوپر لکھا کہ یہ نجس صابن ہے، اس میں سور کی یا غلط جانور کی چربی ڈالی جاتی ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کی بہت سی قسمیں، پوری ایک فہرست، اور ہر 3-4 مہینے کے بعد چھپ کے آتی کہ یہ فلاں ٹوتھ پیسٹ ہے جس کے اندر نجس چیزیں ڈالی گئی۔ چاکلیٹ جو مغربی دنیا تو چھوڑے، اسلامی ممالک میں بھی بہت زیادہ مقبول ہے، اور دنیا میں 2 ہی مشہور کمپنیاں، ایک کیڈبری ہے، ایک میکنٹوش ہے، جو کہ عرب ممالک میں کیڈبری کی چاکلیٹس پر تو اس لیے پابندی ہے کہ وہ یہودی ادارہ، اس لیے وہاں یہ مسئلہ پیش نہیں آتا، وہاں خالی میکنٹوش کی ٹافیز آتی ہیں، چاکلیٹس، لیکن لندن وغیرہ میں تو زیادہ کیڈبری کی چلتی، اور ایک لسٹ آ جاتی اس کی فلاں ٹافی اور چاکلیٹ کے اندر نجاستیں شامل۔ اس کے بعد پھر یہ کرافٹ کی جو پروڈکٹس ہیں، مصنوعات ہیں، ایک کمپنی ہے، اس کی کریم ہے، اس کا دودھ ہے، اس کا دہی ہے، اس کا پنیر، وہ سب فہرستیں آتی رہتی۔ لیکن جب کبھی میں نے جا کے وہاں مجلسیں پڑھی، ان تمام فہرستوں کو پھاڑ کے پھینک دیا، شریعت کا مسئلہ بتایا کہ آپ احتیاط کریں، دوسری بات، لیکن ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ اسلام نے اس کو نجس کہا،
یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل پاک ہیں. اور یہاں تک کہ اگر آپ کو پتا بھی چل جائے کہ کتا اور سور چھوڑ کے اور کسی غلط جانور کے اجزاء بھی اس میں شامل ہیں تب بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں. اول تو ہم کو پتہ ہی نہیں کہ چائنا گراس یا بمبئی کی گھاس میں یا کراپ کی چیز میں کون سے جانور کے اجزاء ڈالے جاتے ہیں. اگر پتا بھی چل جائے کتا سور کی بات تو الگ، اور کسی غلط جانور کے ان دو کے علاوہ دیکھیے بکری اور مرغی وہ بھی اگر خود بخود مر جائے یا غلط طریقے سے ذبح کرے تو وہ نجیس ہے، حرام ہے. وہ مرغی ہم نہیں کھا سکتے. جو سعودی عرب میں حج میں ایک زمانے کا بڑا مسئلہ تھا، آسٹریلیا سے اور ڈنمارک سے اور کافر ملکوں سے مرغیاں آ رہی ہیں، وہ نہیں کھا سکتے. لیکن اگر اسی مرغی کے اجزاء کراپ کی چیز میں ہو، پنیر میں، تو ہم کھا سکتے ہیں. خیر اب تو سعودی عرب میں بھی یہ مسئلہ حل ہو گیا اور خود وہاں مقامی طور پہ اس پولٹری کی صنعت نے اتنی ترقی کر لی کہ ان کو باہر سے گوشت منگوانے کی ضرورت نہیں. لیکن دبئی وغیرہ میں اب تک یہ مسئلہ کہ وہاں یہ گوشت مرغی کا زیادہ تر باہر سے آتا، وہاں مرغی کھانا بہت مشکل، خصوصاً اگر انسان بغیر پکی بھی مرغی مارکیٹ سے خرید کے لاتا. اس پہ تو صاف لکھا ہے کہ یہ آسٹریلیا میں جو کافروں کا ملک ہے ذبح ہوئی، یہ ڈنمارک میں جو کافروں کا ملک ہے ذبح ہوئی. چلے اگر کسی کے گھر میں پکی ہوئی تو ہمارے لیے حسن ظن کی گنجائش ہے، لیکن جو ہم خود خرید کے لا رہے ہیں وہاں اس کی گنجائش نہیں. تو گلف کے علاقوں میں تو اب تک مرغی کا مسئلہ مشکل، لیکن جو حج اور عمرے پہ جاتے ہیں سعودی عرب میں تقریباً یہ مسئلہ حل ہو گیا، لیکن پہلے وہاں بھی یہ مسئلہ تھا. تو مرغی نجس، اس کا گوشت حرام، لیکن اسی کے اجزاء اگر چاکلیٹ میں یا ٹافی میں یا کراپ کی چیز میں یا بمبئی کی گھاس میں پڑے تو یہ چیزیں جائز. اور یہ شریعت کا مسئلہ ہمیں ماننا، احتیاط بھی اس میں کوئی اچھی چیز نہیں مانی گئی. بہرحال یہ تو میں نے اس لیے مثالیں دے دی کہ اب پاکستان میں بھی کبھی کبھار بعض لوگ اپنی معلومات کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں. ایک صاحب نے فرمایا، یہ ساری تفصیلات تو میں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں کسی وقت بڑے امام باڑے کی مجلس میں پیش کروں گا. آپ میں سے جن کو مسئلے کا حل معلوم، ایک صاحب نے فرمایا کہ پاکستان میں جو شکر ہے، چینی، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، جتنی بھی شکر اور چینی، اس لیے کہ بہرحال شکر اور چینی کو بناتے ہوئے جانوروں کی ہڈیاں پیس کے ڈالنا پڑتی. یہ تو بات صحیح، اس کے بغیر اس چینی میں سفیدی نہیں آئے گی، یہ ان کی بات صحیح. وہ کام کرتے ہیں شکر کے کارخانے میں، انہوں نے جو کہا صحیح کہا. اس کے بعد اپنی معلومات کی بنیاد پہ کہا. اور یہ ساری ہڈیاں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ سب کافر ملک سے آتی ہیں. وہاں جو غلط طریقے سے اونٹ اور گائے بھینس اور بھیڑ بکریاں ذبح کی جاتی، ان کے پورے ڈھانچے جہاز بھر بھر کے آتے ہیں اور سیدھے شکر کے کارخانوں کو سپلائی ہو جاتے ہیں. کافر ملک سے جو حرام ذبح شدہ جانور وہ ہمارے ملک کی شکر میں ڈالا جاتا، یہ بات بھی صحیح. پھر بھی یہ شکر پاک، صرف انہوں نے دو اپنی دنیاوی معلومات کو استعمال کر کے کہہ دی کہ جب جانور نجس ہے اور معلوم ہے کہ اس شکر میں جانور کو ہڈیوں کو پیس کی شکر میں ملایا گیا تو یہ نجس ہو. چین ہے، شریعت کا مسئلہ کچھ اور ہے. کہ دو چیزیں صحیح بھی ہیں کہ ہڈیوں سے شکر کو تیار کیا جاتا، یہ بھی صحیح کہ زیادہ تر کافر ممالک سے ہڈیاں آتی، پھر بھی یہ شکر پاک. حق نہیں ہے کسی آدمی کو کہ اپنی طرف سے خود جوڑ جاڑ کے شریعت کا مسئلہ نکال دے. تو بہرحال نجاست و طہارت کو ایک حد تک رکھنا، نہ وہ لاپرواہی جو ہمیں پہلے نظر آتی تھی اور ابھی بھی عام گھروں میں نظر آتی، نہ وہ احتیاط جو بعض دیندار گھرانوں میں اب شروع ہو گئی. بہترین حال ہے کہ توضیح المسائل پر عمل کریں، اور وہاں بعض نجاستوں کی اگر اجازت ہے تو آگے لکھا بھی ہوتا، مثلاً بچے کو نجس غذا کھلا سکتے ہیں، احتیاط مستحب ہے نہ کھلائیں، وہ والی احتیاط پہ عمل کر لیں. لیکن جہاں توضیح میں احتیاط کا تذکرہ بھی نہیں کہ اگر کوئی مسلمان آپ کو کوئی چیز دے رہا اسے پاک سمجھے، احتیاط بھی نہیں ہے کہ احتیاط مستحب ہے کہ نہ کھائیں تحقیق کے بغیر، یہ احتیاط بھی نہیں، وہاں پہ احتیاط نہ کریں. یعنی خلاصہ یہ کہ جہاں احتیاط کرنا ہے وہاں بھی توضیح کو دیکھ کے احتیاط کریں، اور جہاں توضیح احتیاط کے بارے میں خاموش، وہاں کی احتیاط شریعت کی نگاہ
निरी बेवकूफ़ी और पागलपना भी बन सकता है अक्सर हालात में। खैर, ये तो आज की अपनी एक मुस्तकिल तकरीर हो गई। अब सवाल जवाब का वक्फा शुरू हो रहा। अगरचे आइए मसाइल को शुरू करें। पहला मसला यह है कि बेवा की इद्दत की मुद्दत क्या है और ये शरई रस्म क्या है। बेवा की इद्दत 4 महीने और 10 दिन है। अगर हम हर महीने को 30 दिन का माने तो ये 130 दिन बनते हैं, लेकिन क्योंकि इस्लाम के महीने जरूरी नहीं है कि सब 30 दिन के हों, 29 के भी हो सकते हैं, 30 के भी हो सकते हैं। तो बेवा की इद्दत, अच्छा 29 से कम तो कोई महीना नहीं हो सकता, इसलिए 126 दिन से 130 दिन तक इद्दत बेवा की कम ज्यादा हो सकती। 4 महीने और 10 दिन। अगर चारों 29 के हो गए तो मुद्दत कम रहेगी, चारों 30 के हो गए तो पूरे 130 दिन, 2 29 और 2 30 के हुए तो 128 दिन। बहरहाल 130 दिन कोई मुद्दत फिक्स नहीं, बल्कि ये मुद्दत है 4 महीने और 10 दिन। अलबत्ता ये उस बेवा के लिए जो हामिला ना हो। अगर कोई बेवा हामिला, उसकी मुद्दत है अब अदुल अजल है, यानी डिलीवरी और 4 महीने 10 दिन में से जो ज्यादा बड़ा पीरियड हो, जो ज्यादा देर वाला हो। फर्ज कीजिए कि एक औरत खुदा न खास्ता उसके शौहर का ऐसे वक्त में इंतकाल हुआ जब वो हामिला थी, प्रेग्नेंट थी, और 2 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ, तो अब डिलीवरी हुई 2 महीने के बाद और इस्लाम की मुद्दत है 4 महीने 10 दिन। ज्यादा वाला लेगी, यानी 4 महीने 10 दिन इद्दा रखेगी। और अगर एक ऐसा केस हो, एक औरत प्रेग्नेंट, डिलीवरी उसके यहाँ 6 महीने बाद होने वाली, तो अब इसकी इद्दत डिलीवरी बन जाएगी 6 महीने, क्योंकि इस्लाम का पीरियड है 4 महीने 10 दिन, डिलीवरी है 6 महीने, तो हमेशा ज्यादा वाले को लिया जाता है। लेकिन जो प्रेग्नेंट नहीं है उसके लिए 4 महीने 10 दिन। और खुद इद्दत का मतलब ये कि इद्दत के दौरान दूसरा निकाह हराम है, आराइश, बनाव सिंगार से वो जीनत और मेकअप हराम है। बस ये 2 चीजें हैं इद्दत। बात पुराने उलमा कहते थे कि घर से निकलना भी हराम है, लेकिन आगा खुई और इमाम खुमैनी घर से निकलने को हराम नहीं कहते, मकरूह कहते। इसकी भी पाबंदी करे और घर से बाहर ना जाए, खुसूसन रात को। लेकिन बहरहाल ये वाजिब नहीं है, वाजिब सिर्फ निकाह ना करे और मेकअप ना करे। तो क्या वजह है कि सूरज का तो बिल्कुल फिक्स टाइम, चांद कभी 29 कभी 30 दिन का होता। कुरान की आयत सही है, लेकिन उसका मफहूम आपने गलत समझा। चांद 29 का होगा या 30 का, यह भी मुकर्ररा, इसमें गड़बड़ नहीं हो सकती। इंसान जिस तरह सूरज का हिसाब हम लगाते हैं, अच्छा सूरज रोजाना अलग अलग वक्त में निकलता, आज इतने बजे निकला, कल दूसरे टाइम होगा, परसों तीसरा टाइम होगा, और अलग अलग जगह से निकलता। चांद का भी यही मसला कि हर महीना उसका अलग है, लेकिन फिक्स है। चुनांचे अमेरिका और बरतानिया की जो ऑब्जर्वेटरीज हैं, वो सन 2010 तक का हिसाब लगा के बैठी कि हर महीने, यानी आइंदा 20 साल हर महीने कब चांद निकलेगा। अल्लाह ने उसका एक हिसाब रखा। लेकिन एक फर्क क्योंकि हो गया कि सूरज की रोशनी अपनी, चांद सूरज से रोशनी लेता, तो कभी सूरज की इतनी कम रोशनी उस पर पड़ती कि चांद निकल तो आता, हमें नजर नहीं आता, इसलिए हमारे यहां गड़बड़ हो जाती। कुरान ने यह कहा है कि चांद अपने मुकर्ररा वक्त पर निकलता, लेकिन हमारे लिए क्या हुक्म है? हमारे लिए यह हुक्म है कि जब नजर आए तब इबादत करना। तो वो बहरहाल निकलेगा अपने वक्त पर, लेकिन अगर सूरज की रोशनी उस दिन मध्यम है तो चांद पे पड़ेगी नहीं और चांद हमको नजर नहीं आएगा। हमारी इबादतों का ताल्लुक सूरह यासीन की उस आयत से नहीं कि क्योंकि चांद अपने मुकर्ररा वक्त पे निकलता तो जब निकले इबादत शुरू करो, नहीं, 2 अलग अलग हुक्म। चांद मुकर्ररा वक्त में निकलता है, ये चांद की आदत खुदा बता रहा। इबादत के लिए हुक्म है कि जब तुम्हारी आंख उसे देखे तब तुम्हें इबादत शुरू करना। तो आपने 2 अलग अलग चीजों को मिला दिया, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। एक सवाल यह है कि रोटी का अमल जो आजकल चल रहा है, इसकी शरई हैसियत क्या है? रोटी के अमल की शरई हैसियत मुबाह है,
جس کا دل چاہے اس کو کرے، جس کا دل چاہے نہ کرے۔ البتہ جو لوگ یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ یقیناً یہ معجزہ ہی ہوگا ورنہ روٹی سے روٹی کیسے نکلے، ان کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ ضروری نہیں، کبھی معجزہ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی خود ایک کیمیکل یا سائنٹیفک پروسیس۔ بہت سے خمیر ایسے ہیں جو اپنے آپ کو دوگنا اور 4 گنا اور 6 گنا کر لیتے ہیں۔ اس کو اگر آپ پانی میں ڈالیں تو وہ ڈبل ہو جائے، اس کو ڈالیں تو وہ پھر 4 گنا ہو جائے۔ معجزہ بھی ہو سکتا ہے، خمیر بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ مباح ہے، جس کا دل چاہے عمل کرے، جس کا دل چاہے عمل نہ کرے۔ ایک سوال